हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं बॉडी पॉलिटिक्स और मैं हूं जावेद राणा। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपके और हमारे दरमियान जो रास्ता है इंफॉर्मेशन का और आगे का, वो जारी रहे बगैर किसी ताक़िल के। नजर इलेक्शन 2024 ओवर हो चुकी है और गवर्नमेंट फार्मेशन का जो सिलसिला है, कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, PDM 2 या पाकिस्तान का पेज 2 जो हमारे सामने सीन आ रहा है, उसके बाद ये क्लियरिटी हो गई है कि एक हुकूमत, कोalition, यूनिटी गवर्नमेंट या नेशनल काइंड ऑफ गवर्नमेंट, नेशनल तो इसे नहीं कह सकते क्योंकि जो बड़ी मेजर जो पार्टी है PTI, वो इसमें शामिल नहीं है, उनका नंबर भी बड़ा है। और एक दो ऐसी पार्टी बशमूल मौलाना फजल रहमान, जिनको इलेक्शन के नतज और बाकी चीज़ों पर नाराज़गी है, वो इस प्रोसेस से बाहर हैं। तो एक अलाइड गवर्नमेंट है, यूनिटी गवर्नमेंट है, और आप इसको PDM का एक कंटिन्यूएशन किसी हवाले से कह सकते हैं। तो उस इलेक्शन से रिलेटेड जो स्टोरीज हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड हो रही हैं। आज आपने देखा कि मौलाना फजल रहमान ने किस तरह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपीयर होकर अपने जो गुस्सा था और तहफ़्फ़ुज़ात थे इलेक्शन के नताइज और बाकी चीज़ों पर, उन्होंने जो ज़ाहिर किए। मौलाना फजल रहमान जो हुकूमत साजी का जो कोशिशें हो रही थी, या कल आपने जो एक फ्रेम देखा लीडरशिप का, उनमें शामिल नहीं थे, वो कि ये दावा किया गया कि वो लूप में हैं और टेलीफोन के ज़रिए उनसे बातचीत हो रही है, लेकिन उन्होंने आज जो है इलेक्शन के बाद जो हुकूमत साजी का जो अमल है, उसमें अपनी जो शमूलियत है, कम अज़ कम उससे इनकार किया। बल्कि मौलाना साहब ने एक जो है दबे लफ्ज़ों में समझे कि एक धमकी भी दे दी कि उनके जो इख्तिलाफ़ात हैं PTI से, वो जो है एक फिजिकल नहीं थे, यानी जिस्मानी तौर पर उनके इख्तिलाफ़ात नहीं थे, ये ज़हनी और फ़िक्री थे, और जो बातचीत से ख़त्म भी हो सकते हैं। ये मैसेज था। वो मैसेज किसके लिए था आपको पता है कि JUI बलूचिस्तान में भी एहतियात कर रही है और मुख्तलिफ जगहों पर आप उनका जहन में नज़र आया। आज तो वाज़ेह तौर पर मौलाना फजल रहमान ने ये कह दिया और इंडिया दे दिया कि वो किसी तहरीक में या इस तरह के एजुकेशन में जा सकते हैं जो इन नताइज के खिलाफ हो, या फिर जो सिस्टम बन रहा है। क्योंकि उन्होंने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के लिए कोई इस तरह की चीज़ें वर्ड्स इस्तेमाल नहीं किए जिनसे लग रहा हो कि उन्होंने उस तरफ भी रास्ते बंद कर दिए हैं, लेकिन उनके जो अल्फाज में एक मैसेज था। मैं 3-4 दिनों से इलेक्शन के जो नताइज हैं उन पर सोच रहा था, तो मुझे एक एस्पेक्ट इसमें नज़र आया जो मैंने कहा आपसे भी शेयर करूं। लग इस तरह रहा है कि 2024 की जो इलेक्शन है बड़ी किलर साबित हुई है उस पुरानी पॉलिटिकल पीढ़ी या जनरेशन के लिए जो गुज़श्ता 30-35 साल से पॉलिटिकल फ्रेम में, पॉलिटिकल अरीना में मुल्क में मौजूद थे, मुख्तलिफ पार्टियों की शक्ल में, अलायंसेस की शक्ल में। जो लीडरशिप है जो अबोव 65 और 70 के अराउंड है, उनकी एजेस हैं, और लग ऐसे रहा है कि इस इलेक्शन में या तो बाय डिफ़ॉल्ट उनका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने का टाइम आ गया है, सियासत से दस्तबरदारी और किनारा कशी का, या फिर बाय डिज़ाइन ये सारी चीज़ें जो है इस तरह हो गई हैं। ये मैसेज मौलाना फजल रहमान के लिए भी है कि अब आप रिटायरमेंट ले लें और जो सियासत के उमूर हैं वो जो नई जनरेशन है उसके पास आ रहे हैं। तो मौलाना साहब भी उस पीढ़ी में शामिल हैं जिसको ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाने का वाज़े इंडिया जो है और हमारे सामने सिनेरियो बन रहा है। आपने देखा होगा दुनिया की जो फिल्म इंडस्ट्रीज हैं, बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक, या यूरोपियन की फिल्म इंडस्ट्री है, उनमें जो बड़े वेटरन और सीनियर अदाकार होते हैं चोटी के, जो अपने ज़मानों में बड़े हीरो रह चुके होते हैं, बड़ा फैन फॉलोइंग होता है उनका, मशहूर होते हैं, उम्र के एक हिस्से में उनके करियर में एक ऐसी स्टेज आ जाती है जहाँ बड़े बड़े जो फंक्शंस हैं, गैदरिंग्स हैं, उनमें बुलाकर, जैसे फिल्म फेयर होता है या ऑस्कर अवार्ड होता है, इन सेरेमनीज में उन लोगों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिए जाते हैं। पाकिस्तान की इस इलेक्शन में भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो मरहला आ गया है कि एक हमारी
جو سینئر جنریشن کی جو لیڈرشپ تھی، جو 30-35 سالوں سے ہم کسی نہ کسی طریقے سے سیاسی وایو منڈل میں، لیڈرشپ میں اس میں دیکھ رہے تھے، ان کا لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ لینے کا ٹائم آ گیا ہے۔ اس سلسلے کا پہلا جو ایوارڈ اور وکٹم ہے وہ پاکستان کے 3 مرتبہ وزیر اعظم بننے والے میاں محمد نواز شریف ہیں، جو چوتھی بار بھی وزیر اعظم بننے کے لیے اسپائرنٹ تھے۔ ان کی پارٹی نے انہوں نے ان کو پروجیکٹ کیا ایز اے کینڈیڈیٹ آف پرائم منسٹر تھرو آؤٹ الیکشن کیمپین، لیکن صورتحال ایسی بنی کہ میاں نواز شریف جو ہے اس ریس سے باہر ہو گئے، اور قرائے فال اور قسمت کی جیری جو ہے ان کے چھوٹے بھائی سابق وزیر اعظم میاں شہباز شریف کے حصے میں آئی، یا ان کے کندھوں پر جا کر بیٹھی۔ تو اس طرح میاں صاحب کو ایک جو سیاسی ریٹائرمنٹ یا لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ ہے، ان کا ایک موقع فراہم کیا گیا، اور ان کو یہ جیسے میسیج دیا گیا کہ میاں صاحب اب آپ آرام کریں، آپ جاتی مرا میں بیٹھے ہیں، کھائیں پئیں، اور اپنی جو تھرڈ جنریشن ہے، پوتے اور نواسیوں کے ساتھ آپ مزے لیں، اور اپنی بیٹی جو مریم نواز ہے، جو وزیر اعلیٰ پنجاب بننے جا رہی ہیں، ان کو ہیلپ آؤٹ کریں، ان کی مدد کریں، اور بھائی کو مشورے دیں، لیکن گھر بیٹھ جائیں۔ یہ آثار الیکشن کے نتائج سے ہی مل رہے تھے کہ میاں نواز شریف کو الیکشن سے پہلے جس طرح لایا گیا، ہوئے گئے ایسے کہ پاک ہو گئے، ان کو بالکل پاک صاف شفاف بنا کے 62-63 کی جو غلاظتیں تھی آرٹیکل کی وہ ہٹا کے ان کو بٹھایا گیا، اور ان کے بعد اس کے بعد جو الیکشن کے نتائج ہیں اس کے سلسلے میں ان کو میسیجز لاؤڈ اینڈ کلیئر آنا شروع ہو گئے، جب میاں جاوید لطیف، قرآن دستگیر اور خواجہ سعد رفیق سمیت ان کے جو لائلسٹ ہیں وہ الیکشن میں ہارنے لگے، اور ان کے نتیجے بھی رات تک بڑے مایوس کن تھے۔ تو صبح یہ سینیریو بن رہا تھا اور میسیج آ گیا تھا، کیونکہ مسلم لیگ نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر ان کو سمپل میجارٹی نہیں ملتی تو ان کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نہیں ہوں گے، اور وہ نہیں رہے، اور عملی طور پر میاں محمد نواز شریف اس ریٹائرمنٹ کو آ گئے ہیں، جہاں اس جنریشن کو جہاں وہ اپنا سیاسی کیریئر جو ہے وہ تقریباً جو ان کا لیڈنگ رول تھا، یا فیس آف گورنمنٹ بھی بنے ہوئے، جو فیس آف گورنمنٹ ان کو بننا تھا، وزیر اعظم کی صورت میں لیڈ رول لینا تھا، وہ ان کا ختم ہو گیا ہے۔ تو میاں محمد نواز شریف عمر کے جس حصے میں ہیں، ان کی صحت کے ایشوز ہیں وہ بھی کافی ہیں، تو سمجھیں ان کو میسیج مل گیا ہے۔ ان کی سب سے بڑی خواہش اپنی بیٹی کو کسی ذمہ داری میں اور افیئرس آف دی گورنمنٹ میں دیکھنا تھا، تو ان کا خواب پورا ہونے جا رہا ہے۔ مریم نواز جلد ہی چیف منسٹر پنجاب بن جائیں گی، اور وہ گر سیکھ جائیں گی حکمرانی کے، لوگوں سے ملنے جلنے کے، توڑ جوڑ کے، فیصلہ سازی کے۔ تو میاں محمد نواز شریف نے ایسے سمجھیں کہ اپنی زندگی میں اور اپنی صحت میں ہی اپنی جو سیاسی وراثت ہے وہ مریم نواز کے حوالے کر دی ہے، تو ان کی ریٹائرمنٹ جو ہو گئی ہے اس الیکشن کے نتیجے کے بعد۔ اسی طرح جو دوسرے سیاسی کریکٹر ہیں، عمران خان، جو بھی 22-23-25 سال سے ملک کے سیاسی ارینا میں موجود تھے، ان کی جو صورتحال بنی ہے وہ کہ اس میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے ان حالات تک پہنچنے کا، اپنی پارٹی کو پہنچانے کا، لیکن ان کو بھی یہ میسیج اس الیکشن سے مل گیا ہے، کیونکہ ابھی وہ جیل میں ہے، لمبی سزائیں ہیں، اس کا پتہ نہیں کیا فیصلہ ہوگا، اور جس طرح ان کی ابھی حکمت عملی تھی کہ جیتنے کے باوجود انہوں نے کوئی حکومت سازی میں دلچسپی نہیں لی، کسی سے بات نہیں کی، کوئی اسپیس نہیں بنائی، تو ان کے لیے بھی ایک بائی ڈیفالٹ آٹومیٹک جو ہے بائی ڈیفالٹ ان کے لیے ریٹائرمنٹ کا اعلان ہو چکا ہے۔ وہ پتہ نہیں کتنا عرصہ جیل میں رہتے ہیں۔ باقی جو مادہ پارٹی ہے وہ بھی بڑی ڈپریس قسم کی ہے، کیونکہ انہوں نے اگر فیملی سے کوئی سکسیسر نہیں چنا تو ایک بہت بڑی پارٹی میں بھی کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو ان کا سکسیسر ہو اور فیصلے کر سکے اپنے طور پر، یا ان کی فالوئنگ ہو۔ تو یہ بھی جو پولیٹیکل کریکٹر ہیں وزیر اعظم سابق پاکستان کے، وہ بھی عملی طور پر سمجھے کہ ریٹائرمنٹ لے چکے ہیں، اور اس جو لیڈرشپ رول سے ہے وہ ہٹ چکے ہیں۔ عمران خان صاحب کی جو عمر بتائی جاتی ہے وکیپیڈیا کے مطابق، وہ آلموسٹ 72 ایئرس جو ہیں وہ ہیں ان کی عمر،
تو اگر اس میں 5 سال مزید ایڈ کر دیں تو 77-78 سال کے وہ بن جائیں گے اگر آنے والے الیکشن جو ہے اپنے ٹائم پر ہوتے ہیں. تو کافی یہ عمر ہے، اور جیل میں رہنے کے بعد پتہ نہیں بندے کی صحت کس طرح ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جیسے زرداری صاحب، وہ آنے کے بعد جیل سے آنے کے بعد بندہ ویسے نہیں رہتا، فٹ نہیں رہتا. جیسے عمران خان صاحب کھاتے پیتے ایکسرسائز کرتے ہوئے ککنگ ویل جو کریکٹر کی طرح وہ پہلے ہمیں نظر آتے تھے، تو ان کی بھی ورچولی ایک ریٹائرمنٹ آ گئی ہے. ان کو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی بتا دیا گیا ہے، بلکہ انہوں نے خود اس کو اپنے ریٹائرمنٹ کا جو ہے وہ انتظام کیا ہے اپنی پارٹی کو اس سے باہر رکھ کر سارے عمل سے. تو جو دوسرے یہ بڑے کریکٹر ہیں وہ بھی آلموسٹ آپ کو ریٹائر ہی نظر آئیں گے، اور یہ جو الیکشن ہے ان کو بھی کھا چکی ہے. پرویز الہی صاحب وہ پہلے ہی اپنی آنے والی پیڑھی اپنے بیٹے مونس الہی کے لیے سارا کشٹ کر کے آج جیل میں پڑے ہوئے ہیں. ان کے کہنے پر انہوں نے سارے فیصلے کیے، اور اپنی وزارت اعلیٰ جو ان کو بنی بنائی مل رہی تھی گزشتہ دور میں پی ڈی ایم کے، وہ انہوں نے ٹھکرائی اور جیل جانا پسند کیا، یہ ساری چیزیں کی. لیکن اب وہ بھی اس پالیٹکس کا حصہ نہیں ہے، سمجھے کہ وہ ریٹائرمنٹ انہوں نے لے لی ہے اس طرح، اور ان کو سین سے آؤٹ کیا گیا ہے. اسی طرح چودھری شجاعت صاحب جو ہے وہ علیل ہیں، ان کی صحت اس طرح نہیں کہ وہ ڈائریکٹ رول پلے کر سکتے ہیں. اس الیکشن میں بھی وہ خود کھڑے نہیں ہوئے، اور ان کے بیٹے اور ان کے جو باقی فیملی کے لوگ ہیں بھائی وہ پالیٹکس میں ایکٹیو ہیں، تو وہ تو پریکٹیکلی سمجھے پہلے ہی تیاگ لے چکے ہیں، ریٹائرمنٹ کر چکے ہیں، تو وہ بھی آپ سیاست سے فارغ سمجھے. باقی بچتے ہیں زرداری صاحب، جن کا بھی بالکل جو ہے ٹائم اسی جنریشن کے ساتھ جو ہے وہ بھر کے آیا تھا. لیکن ان کی قسمت یہ ہے کہ اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے اس میں ریکنسیلیشن کی اور بنا کے چلنے کی بڑی ضرورت ہے. تو ان کو ایک گریس پیریڈ دیا گیا ہے اس ٹینیور میں، شاید یہ ان کا آخری جو ہے وہ ٹینیور ہی ہوگا کسی بڑی پوزیشن پر. اور اگر ان کو صدر بنایا جا رہا ہے تو اس کے پیچھے جو ہے وہ حالات اور زمان و مکان کے جو تقاضے ہیں وہی ہمیں نظر آتے ہیں. شہباز شریف کی صورت میں ایک ایسا وزیر اعظم جو سب کو لے کر چلے، ریکنسیلیٹری ٹون والا ہو، اسٹیبلشمنٹ سے ان کا کوئی جھگڑا نہ ہو. اسی طرح پریزیڈنٹ ہاؤس میں بھی ایسا بندہ بیٹھا رہے جو کسی جو ہے جس طرح الوی صاحب آڑے آ جاتے تھے بلوں کے قانون سازی کے، وہ اس کے آڑے نہ آئے، اور سفرا جو آئیں ان کو بگی پر ریسیو کریں، ان کے کاغذات جو ہیں ان پر دستخط کریں، ایک ایوان صدر میں بیٹھ کر ملاقاتیں کریں ناراض لوگوں سے، اپنے دوستوں سے، اور اس طرح ایک میلہ لگا رہے. تو ان کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ کے طور پر یہ میلہ سجا کے دیا جائے گا، جہاں سے وہ اس مسالت کو اور اس جو پی ڈی ایم کی ہوچ پوچ ہے، چو چو کا مربع ہے، اس کو چلائیں گے، کیونکہ ان کو یہ آرٹ آتا ہے. اس کے برعکس میاں نواز شریف اس مزاج کی کبھی نہیں ہے کہ وہ مختلف لوگوں کی باتیں سنیں اور ان کو بٹھا کر ان کے نخرے اور ان کے جو ڈیمانڈس ہیں وہ پورے کریں. تو ان کا ذرا شاہانہ سا امیر المومنین آپ کو بتائیں، وہ پرانی خواہش تھی ان کی، تو ان کا جو ٹیمپرامنٹ ہے اس طرح کا نہیں ہے. تو حالات نے زرداری صاحب کو وہ گریس پیریڈ آئندہ 3-4-5 سال کا دے دیا ہے اگر وہ صدر بنتے ہیں، تو ورچولی ان کی بھی لائف ٹائم اچیومنٹ ریٹائرمنٹ ہو چکی ہے. تو مولانا فضل الرحمان سے لے کر یہ پوری جو پیڑھی تھی جس کا کل ہم نے ایک سیاسی فریم میں بیٹھے ہوئے ان کو دیکھا، ان کو کہا گیا ہے یا ان کو میسج کلیئر مل چکا ہے کہ آپ کا یور ٹائم از اوور، آپ ریٹائرمنٹ کریں، چل کریں، گھومیں پھریں، اپنی جو جنریشن ہے، آپ کے جو سکسیسر ہیں ان کو ہیلپ آؤٹ کریں، ان کی ٹریننگ کریں، ان کو ٹیوشنس دیں. جس طرح میاں نواز شریف اب بیٹھ کر مریم کے لیے وہاں ایک رول پلے کریں گے بڑے کا، ویٹرن کا، اور لگ اس طرح رہا ہے کہ مریم ایک کمفرٹ زون میں ہوں گی میاں نواز شریف کی موجودگی میں، کیونکہ وہ ایک بڑے لیڈر کے طور پر اگر وہاں ان کے پیچھے بیٹھے رہیں گے تو نہ صرف میاں شہباز شریف کے لیے بلکہ مریم نواز کے لیے بڑی جو ہے وہ سہولیات ہوں گی، اور اس طرح ان کو کوئی مشکل یا تکالیف پیش نہیں آئیں گی جس طرح ماضی کی جو پنجاب گورنمنٹ یا اس طرح کی کولیشن گورنمنٹس کو ہوتی ہیں. تو سمجھیں کہ ایک ہماری جو جنریشن تھی پالیٹکس میں، ان کے لیے یہ الیکشن بڑی کلنگ ثابت ہوئی ہے. حالانکہ مولانا فضل الرحمان جو آج کی پریس کانفرنس تھی ان سے یہ ایفرٹ کر رہے تھے کہ وہ ریلیونٹ رہیں، کسی نہ کسی طرح یہ جیسے میسیج بھی دے رہے ہوں پی ڈی ایم کو، اپنے سابقہ الائز کو، کہ میرے لیے
آپ کے لیے آپ کے پاس کوئی اسپیس ہونا چاہیے بلوچستان کی گورنمنٹ کی صورت میں، کوئی صدارت کی صورت میں، لیکن لگ نہیں رہا۔ جس طرح کا میسج گیا ہے یا جس طرح کی صورتحال ہے، ان سب لیڈران کے لیے ایک ریٹائرمنٹ پلان جو ہے وہ پہلے سے تیار پڑا ہوا ہے، اور آئندہ 5 سالوں کے بعد جن حضرات کے میں نے نام لیے ہیں ان کی عمریں، ان کی جو صحت اور باقی چیزیں جو ہیں معاملات پر گرفت، وہ ظاہر ہے بڑی کمزور ہو جائے گی، اور ان کے جو سکسیسر ہیں، ان کے جو ورثہ ہیں سیاست میں، وہ ینگسٹر ہیں، وہ آئیں گے، ان کو ریپلیس کریں گے۔ فضل الرحمان صاحب کے بیٹے ہیں، وہ پالیٹکس میں گزشتہ حکومت میں وزیر تھے۔ اس طرح چودھری شجاعت صاحب کے جو بیٹے ہیں وہ بھی پالیٹکس میں ہیں۔ بلاول بھٹو آلریڈی ایک نیشنل لیڈر کے طور پر پیپلز پارٹی کے جانشین کے طور پر موجود ہے۔ مریم نواز ابھی گروم کر رہی ہے۔ پرویز الہی کے بیٹے مونس الہی وہ کہ باہر ہیں، بھاگے ہوئے ہیں، وہ بھی اپنا جانشین سمجھے کہ مقرر کر چکے ہیں۔ لیکن سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے، جو عمر میں بھی سب سے بڑے ہیں اور انہوں نے اپنی خاندان سے کوئی جانشین پیدا نہیں کیا، ان کے بیٹے سیاست سے باہر ہیں اور پارٹی میں وہ کسی پر اعتماد نہیں کرتے، اور انہوں نے ایز اے سکسیسر اپنی بہن کو بھی نہیں چنا، اپنی مسز کو بھی نہیں چنا، تو پارٹی میں جو باقی لوگ ہیں وہ اس طرح کی اتھارٹی نہیں رکھتے۔ تو اس الیکشن کے نتیجے میں یہ بڑی لیڈرشپ جو ہے یا تو پالیٹکس سے الگ کی جا چکی ہے یا وہ ہو چکی ہے، اور عملی طور پر ان کی ریٹائرمنٹ کا جو اعلان ہے وہ ہو چکا ہے، اور گریجولی یہ آہستہ آہستہ پاکستان کے پولیٹیکل سین سے وہ کہ رہیں گے، لیکن ان کی ریلیونس جو ہے اس طرح نہیں رہے گی، اور ایسے ہی رہے گی جیسے فلم انڈسٹریز کے اسٹارز کی رہتی ہے، کہ ان کی کبھی کبھار کسی بڑے جو فلم فیئر میں، بڑے آسکر ایوارڈ میں اپیرنس ہوتی ہے، ان کے لیے تالیاں بجتی ہے اور ان سے میل ملاقات ہوتی ہے۔ تو ہمارے یہ اسٹار بھی آپ کو ابھی اسی طرح جو ہے محفلوں میں، ملاقاتوں میں اس طرح نظر آئیں گے، اور عملی طور پر ان کی سیاست کا جو ہے وہ اختتام ہو چکا ہے۔ میں نے کہا یہ ایک ذرا زبردست اسپیکٹ تھا اس الیکشن کا، کہ کس طرح یہ کلنگ ثابت ہوئی ہے پوری جنریشن کے لیے جو 30-35 سال سے پاکستان کی جو پولیٹیکل فریم ورک ہے اس میں حاوی رہی، اور کسی نہ کسی طریقے سے ان کی پریزنس رہی، حکومت کرتے رہے، مخالف اپنا اپوزیشن میں یا سرکار میں، تو وہ خیروں سے اس سین سے آہستہ آہستہ الگ ہو رہے ہیں، اور آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو مزید یہ پس منظر میں جاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ بہت بہت شکریہ۔